نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, we are very blessed today in Masjid al-Hidayah tonight as we gather in the family night for the purpose of praising our Master Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This Jalsa of the Sirat has a lot of significance, and what adds to the beauty of this night is a very scholarly and a spiritual personality, Pir Tariqat, Rahbar Shariat, Mufti Azam America, Dr. Mufti Munir Ahmad Akhund Damat Barkatumul Aliyah, has traveled from New York for this Jalsa. And he's a person with a lot of great qualities, and he is very specialized in Tazkiyatun Nafs. You know him as a Sufi Buzurg, a person who practices Tasawwuf. Tasawwuf means purification of the heart. And what happens with the purification of the heart? All these articles of deen and the different dimensions of deen that you learn in madaris and in books and different places, you get to enjoy them, you experience them, right? As I mentioned earlier after in the Jummah Salah, is that Mufti Azam of Deoband, Mufti Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alayh, he used to attend the majalis of Haji Imdadullah Mahajir Makki Rahmatullah Alayh. And people used to, object to him and say that you attend the majalis of Haji Imdadullah Mahajir Makki Rahmatullah Alayh, who has not attended any madrasa. He is not a person who has completed the course of Alamiyah in a madrasa. He is not a alim by trade. So why do you attend his majalis where you are the Mufti Azam of Deoband? And he said a very beautiful line, very precious line, and he said, the list of sweets that I memorized in my madrasa, those lists that I memorized, the names of which I memorized, I enjoy them in the majalis of Haji Sahib. I experience them in the majalis of Haji Sahib. Which means these sweets that sweeten your iman. The things that you learn in madrasa, they are the things that sweeten your iman. Those things you understand and you experience them when you are in the presence of a Shaykh Tariqat. And alhamdulillah, he has ijaza in 4 different very famous Sufi orders, Naqshbandiya, Qadriya, Sorwardiya, and Chishtiya. And he disciplines and he teaches his murideen on all 4 different silsilas or Sufi orders. So alhamdulillah, he is amongst us. So this is a great opportunity for brothers and sisters of Indianapolis, that if you want to take bayah with him, this is the beautiful time. And he's going to be here tonight and tomorrow, until tomorrow night. So people who want to take advantage of this opportunity, they should. And as we start tonight's program, I have to invite for tilawat Hafiz Jamil from Madrasa Hasnain for the tilawat of Quran Pak. Hafiz Jamil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. MashaAllah, very beautiful tilawat. Thank you very much. Takbir. Allahu Akbar. This is the jalsa where you have to show some energy. I would say Nara Takbir, you say Nara Risalat, and Nara Risalat, you say Allahu Akbar. And when I say Nara Risalat, you say Muhammad Rasulullah. When I say Tajdar Khatm Nubuwwat, you're going to say Zindabad. Nara Takbir, Allahu Akbar. Let's practice it. Nara Takbir, Allahu Akbar. Nara Risalat, Muhammadur Rasulullah. And Tajdar Khatm Nubuwwat, Zindabad. You know what it means, Tajdar Khatm Nubuwwat, for the students? Tajdar Khatm Nubuwwat basically means Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he wears the crown of Khatm Nubuwwat. He comes as the seal of the Prophet and he wears that crown. So that's what it means. So it confirms our aqidah of Khatm Nubuwwat. So Alhamdulillah, this is a very, again, a beautiful night. We are all here to praise our Master Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And what could be more honorable than praising Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? And I have Maulana Muhammad Umar and to come and speak on this topic of Seerah. Maulana Muhammad Umar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. The topic in hand today, of course, is the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the lifestyle, the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And of course, for those of us who are studying and for those of us who may study the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we know that it's such a beautiful seerah, it's such a beautiful biography that every single thing from his life has been kept into detail from the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So there is no person that, even if you search other prophets, the lives of other prophets, besides the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will find not too many things about them. But when you go ahead and you dive deep down into the lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will find every single thing about the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned. How the Prophet sallallahu alaihi wasallam, from the time he woke up in the morning till the time he went to bed, every single aspect of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been protected and has been mahfuz, has been mentioned in the hadith, and we study these hadith day in and day out. We say, قال قال رسول الله, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. Every single day we are studying these ahadith and we're learning the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, of course, we know that he is Khatamun Nabiyyin. There is no Nabi to come after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And
the Prophet ﷺ, of course, the time is short for me, so I'm just going to share with you an incident from the lifestyle of Rasulullah ﷺ, that how he was rahmatul lil alameen. He was mercy for the entire mankind. And the fact that his nubuwwah, his prophethood, wasn't just declared by individuals and humans, rather it was also declared by animals. Animals and different creatures declared the nubuwwah of the Prophet ﷺ. So just from regarding a hadith from that, I will share with you inshallah, just to show us that how amazing and how Allah Ta'ala blessed us and made us from the ummah of the Prophet ﷺ. The Anbiya before, we've heard this many a times, right? It's a statement that we pass a lot and we hear about it a lot, but we fail to recognize and understand what we're saying. That the prophets before, they requested and they made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, make me an ummati of this Nabi. Make me an ummati. Make me a follower of this Nabi sallallahu alayhi wa sallam. So just imagine for you and I, who are from the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what a blessing it is for us. What an achievement it is for us. So, however, the hadith is narrated by Abdullah bin Umar radiyallahu anhu. And Abdullah bin Umar radiyallahu anhu, he narrates this hadith from his father, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. The hadith mentions, and this is known as Hadith al-Dab, the hadith of the lizard. This is this hadith. So why is it known as the hadith of the lizard? The narration mentions that at one instance there was a Bedouin that was, he had hunted a lizard. And at that time, of course, people used to eat them. And nowadays, of course, we know people eat many different things. So it's not too far-fetched. So this Sahabi, this Bedouin, he hunts this lizard, and he is traveling and he is going by, his day, and he's walking away. So he's traveling and he sees that there is a group of people who have surrounded an individual. So he's amazed by it, he's seeing and he's looking at it from far away, and he's seeing that what's going on, this gathering is taking place, what's happening there. So he is a little interested, he comes and he sees that there are many men that have surrounded this one individual. So he asks, who is this person that is amongst you? Who is this individual amongst you? So one of the Sahabi, one of the companions of the Prophet ﷺ, he says, he is the Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So هذا الذي يزعم أنه نبي. So he says, oh, هذا الذي يزعم أنه نبي. Is he the one who claims that he is the Prophet of Allah? He is the last Prophet of Allah? So they say, yes, he is the one. So he comes to the Prophet ﷺ, he looks at the Prophet ﷺ and he says, on the face of this earth, there is no person that I hate the most than you. Says to the Prophet ﷺ, there is no person on the face of this world that I hate more than you, number one. And the second thing he says, that if it weren't, for people to kill me, I would have attacked you and I would have killed you. And I would have made my tribe, my nation, my people proud. I would have killed you right here and then. So Umar radiallahu anhu was with the Prophet sallallahu alayhi wasallam as well in that gathering. So Umar radiallahu anhu is hearing these words from this person. And now you can imagine what he's going to remark and what he's going to say. So he tells the Prophet sallallahu alayhi wasallam, Da'ni, Ya Nabi Allah, leave me. Just give me the permission. Aqtulu, I'm going to kill him. I'm going to, chop his neck off. So the Prophet ﷺ says, it's okay, leave him, leave him. The hadith carries on. He says, you claim to be the Prophet, you claim to be the Nabi of Allah, you claim to be the Rasul of Allah, the Messenger of Allah. The Prophet ﷺ says, yes, I do. So he says that, I'm not going to believe in you. And he remarks and he says, I'm not going to believe in you, I'm not going to bring iman in you until and unless the lizard that he had killed, the lizard that he had hunted, he had it with him and he throws it in front of the Prophet ﷺ. He throws it in front of the Prophet ﷺ and he says, until and unless this lizard doesn't believe in you. Until and unless this lizard doesn't believe in you. The lizard is dead. No life in it. So the Prophet ﷺ looks, and the Prophet ﷺ looks at the lizard and says, Ya Dab, O lizard. So Allah subhanahu wa ta'ala, of course, mu'jiz of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In different narrations, we study Hayatul Sahaba, and for those of us who are sitting here students, study this kitab called Hayatul Sahaba, and you would see the different narrations and the mu'jizas, where the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, creatures around him believed in him.
creatures around him. You know the Ustuwana Hannana that we go to, and we go to Riyadul Jannah, and we want to pray behind that pillar, right? In Riyadul Jannah. Why do we need to pray? Why is there so much significance behind that pillar? For what reason? Because the Prophet ﷺ, whenever he would deliver his khutbahs, he would lean against that tree. It was a tree at the time. But when the mimbar was made, the Prophet ﷺ left that area. And the tree started crying, started weeping. Why? Because the Prophet ﷺ wouldn't lean on it anymore. Up until this day, we see that pillar there in Riyadul Jannah. Right? So creatures around the Prophet ﷺ, they believed in him. So the Prophet ﷺ looks at this lizard and he says, Ya Dab, O lizard. So Allah subhanahu wa ta'ala granted it life. Comes back to life. So the Prophet ﷺ asked the lizard, Man ta'bud? Man ta'bud? Who do you worship? So the lizard says, in the hadith it comes, فَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. It spoke in such eloquent language, the Arabic language, in such, with such fasaha, with such eloquency, that every single person that was in the gathering understood what this lizard is saying. So when the Prophet ﷺ asked the lizard, Man what do you worship? The lizard replied, الَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُهُ وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ. It started replying and started saying this in front of this person, this Bedouin. And this Bedouin is shook. What is going on? What is going on? Who do you worship? I worship that Rabb, whose arsh, whose throne is in the skies. فِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ. In the land is his kingdom. The entire universe is his kingdom. So the Prophet ﷺ then says, Man ana? The Prophet ﷺ says, Man ana? Who am I? Who am I? So the lizard said, Anta Rasulu Rabbil Alameen. Anta Rasulu Rabbil Alameen. You are the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. Not just that, Khatamun Nabiyyin. There's nobody that's coming after you. Khatmun Nubuwa, that's it. No Nabi, no Prophet, no messenger coming after Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. Every single person in that gathering understood what this lizard was saying. Now that Bedouin is shook. What just happened? What just happened, right? We know that narration also when Abu Jahl came to the Prophet ﷺ with the pebbles inside of his hand. And the Prophet ﷺ commanded those pebbles to speak. Said, La ilaha illallah. Said, La ilaha illallah. So these things, creatures around the Prophet ﷺ declared the nubuwwah of Rasulullah ﷺ. So we as the ummatis of Rasulullah ﷺ, we need to understand that Allah subhanahu wa ta'ala has given us the best of the best prophets. That's why on the day of Qiyamah, until and unless the ummah of Rasulullah ﷺ doesn't enter into Jannah, no other ummah can enter into Jannah. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability that we study the biography of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, we study the lifestyle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and we implement it. The most important thing is to implement it. We need to bring his lifestyle into our life, so that Allah subhanahu wa ta'ala can grant us the best in this world and the hereafter. May Allah ta'ala give us all the ability that we practice and we learn the lifestyle of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ameen ya Rabbil Alameen. MashaAllah. Thank you very much, Maulana Omar. Very beautiful bayan on the Sirat. Nara Takbir. Nara Risalat. Muhammadur Rasulullah. Tajdar Khatme Nubuwat. Zindabad. MashaAllah, as we proceed through this beautiful night, praising our Master Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And how can someone praise his personality? And people who have this understanding and the ilm, they say this in different words. I would quote couple of lines from a couplet of Shah Abdul Haq Muhaddis Delvi rahmatullah alayh. He says, "Kama la yumkinu thana kama kana haqquhu, la yumkinu thana kama kana haqquhu, ba'das khuda buzurg tui qissa mukhtasir." So he says that praising you is not even possible. How can someone praise to an appropriate level? In short, all I can say is ba'das khuda buzurg tui qissa mukhtasar. In short, all I can say is that if there is, after Allah subhanahu wa ta'ala, if there is someone, that is you. So this is the reality
that we cannot praise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is appropriate to his level and his high stature. Right? He is Habibullah. No other prophet has gained this level of becoming the Habibullah. Yes, there have been Kalimullah. Yes, there have been Khalilullah. There have been other Anbiya, Ulul Azam Anbiya. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he surpassed all these high levels and he reached very close to Allah subhanahu wa ta'ala, to the maqam of Habibullah. So, as a small ummati of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what we do is we participate in praising and talking about his seerah. This is just a due participation. And what it does, I'll tell you a small story. In the time, it says that in the time of Ibrahim alayhi salam, when he stood firm in front of Namrud, and Namrud is not an ordinary king. There are 4 people that Allah subhanahu wa ta'ala had given them power over the whole world. 2 of them were Muslims and 2 were not. So the 2 that were not Muslims, one is Namrud and one is Bukht Nasr. And the 2 that were Muslims were Sulaiman alayhi salam and Dhul Qarnayn. So these 2 were given the full control and the kingdom over the whole world. They were the kings of the whole world. So Namrud is not an ordinary king. If you stand against the law or the constitution of a country, you can flee to another country. But if you stand in front of someone who controls the whole world, where are you going to run away to? You need the iman, that of the Khalilullah, Ibrahim alayhi salam, to stand firm like this in front of Namrud. So he decided the worst of the punishment, and you all know that he lit a very big fire to burn Ibrahim alayhi salam. In that time, when everyone was collecting the wood to fuel that big fire, a small sparrow was taking a water in her beak and dropping it in that big, huge fire that no one can extinguish. Little sparrow, how much water can it hold in its beak? Picking that and putting it in the fire. So someone asked that sparrow, what service are you doing to Ibrahim? What service do you think you are doing by putting this single small drop of water on this big, huge fire? And she says wonderful words. And she says, I know that my little drop of water is not going to extinguish this big fire. But this is going to do one thing, that on the day of judgment, when Allah subhanahu wa ta'ala is going to gather the people who were allies with Ibrahim alayhi salam and who were against him, who were allies with Namrud, on that day, I would be considered among the one who was supporting of Ibrahim alayhi salam. So that little beak, water in the beak, is not going to extinguish the fire, but it would put me in the group that was supporting Ibrahim alayhi salam. So today, I stand in front of you, participating in praising of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even though this is an impossible job, but this is to show that I also participate in this explaining the seerah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the biggest honor and the unique quality of this ummah. You know, every ummah had very distinguished qualities. They talk about ummah of Hud alayhi salam, Salih alayhi salam. They all had very distinguished qualities. But the quality for which this ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is known for is the extreme love for our Prophet. No one has loved their Prophet as much as this ummah has loved their Prophet, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. This is our very unique quality. I see this is predominantly students that learn hadith. No other ummah has recorded that many hadiths of their prophets as much as this ummah has recorded. You know, they say that we believe in Jesus, we love Jesus, and Jesus is going to come to save us and all that. How many hadiths of Jesus do you know? Not even 100. There is a nation, they say we love Moses, we love Ibrahim alayhi salam, right?
all these three prophets together, and if you put their sunnahs together, they do not have more than 300. That too, you can debate if it is sahih or da'if. Right? But for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the ahadith collected are how many? 100,000 ahadith are recorded for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. There is not a single moment which has not been recorded by Sahaba who were around them. His wives, Ummahatul Mu'mineen, our mothers have recorded the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam inside of the home, and the Sahabas, they have recorded the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam outside. To an extent, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said something while he was putting his blessed fingers in his beard, that too is recorded. Right? If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was on a mimbar and he stood like this with tashbih, right? Even that is recorded. You know, sometimes people say, you know, the message is important, but the halat, the physical posture of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that is not part of the message. But this is the beauty, this is the virtue of this ummah, that even the posture of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is recorded. If Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said something that he was chewing on a date, this ummah has even recorded that. Today, the Shaykhul Hadith is going to bring the dates in the classroom. He would chew on that date and he would narrate the hadith and he would tell the students, Hakada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Prophet, my master said such and such, and he said it as he was chewing on the date. This shows how much connection and love this ummah had for their Prophet. This is amazing. And this is our honor and our crown. And the enemies of Islam, they want to remove that love they know that this is the only thing that keeps this ummah at the highest level. And they want to reduce and remove this from our hearts. And all the fitnas that are going around, the core purpose is to reduce the love of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the hearts of the ummah. So we have to work on our children, our generations, our people, that we cannot compromise on the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We can compromise in so many things, but on the love of our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we can never compromise on. Right? There is a Sahabi, his name is Thoban radiyallahu anh. He is a freed slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He has so much love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that one day he comes to Prophet and he's very stressed out. And he says, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Thoban, why you look troubled? And he says, Ya Rasulullah, I don't find comfort if I don't see you every day. I get very uncomfortable if I don't get to see you every day. And once we die, even if we go into the Jannah, Jannah is not going to please me. It's not going to make me happy, because you would reach the highest of the maqam in Jannatul Firdaus, and I would not be able to reach there. How do I see you? If I don't see you, even the Jannah is not going to be pleasing to me. It's not going to be pleasurable to me. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he says, Al-mar'u ma'aman ahabba, the man would be with one that he loves. And Thoban radiyallahu anhu, he was overly joyed with these words, that one thing I can confirm is that I love my master Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Right? One Sahabi asked, Ya Rasulullah, when is the day of Qiyamah? And he said, what have you prepared for the Qiyamah? He said, I have nothing prepared, but all I have is the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Prophet ﷺ said, yeah, in that case, al-mar'u ma'aman ahabba, that the man is going to be with the one that he loves. Right? So our amals are very weak today. We live in a place which is full of fitnas. Right? Even if you are in masajid, you can only control your gaze, you can only control your hearing, you can only control your senses while you are in the masjid or madrasa. As soon as you step out, there is all sorts of fitnas that you have to fight. How much can you fight? Right? But one thing you can prepare is your love of Prophet sallallahu alaihi wasallam. I would just share one hadith, and then I would inshallah have my other speakers. You know, who's the best in this ummah? The best person of this ummah is Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Everyone knows that. What makes Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu to hold this highest position in piety in the whole ummah? Did he pray a lot more than any other Sahaba? No. His tilawat,
his adhkar, his hajj? No. But the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unconditional, extreme love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, has made him excelled amongst in all levels of iman, right? To a level that one time Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu is sitting right next to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? And now he has sacrificed everything. He has sacrificed. And this is, I'm telling you, the power of the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So make this your objective. Think about these lines that, I love something. What do I have to love, right? How do I build love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? This is a virtue that I have to build in my heart. How do I do that? You find ways of doing that. But you have to set a target in your heart. So Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu is sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam after he has sacrificed everything that he had for the sake of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he does not even have a shirt to wear. He does not even have any buttons to put on. He has thorns, right? And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is sitting right next to him, and Jibreel alayhi salam came to him. Jibreel alayhi salam came to him, and he says that Allah has said salam to Abu Bakr, right? Allah has said salam, and do you know what it is like to get salam from your beloved? Majnu would know if Layla would ever have sent salam to Majnu. She would have known, right? Even though that is not a very religious love, but that was a love, pure love. That's why the stories of even Majnus are recorded. So, what it is like to get any message from your beloved, what it is like to get a message from your beloved. So if Allah is his beloved, getting the salam from Allah subhanahu wa ta'ala, who is true mahbub. One is that you love somebody, but that does not hold all types of kamalat, all types of virtues, all types of perfections. But if your love is true love, that's why it's called mahbub haqiqi. So you get salam from mahbub haqiqi, what types of feelings it would be. And why did he get it? Because of his love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he says, ask Abu Bakr if he is happy with me in this condition that he is in. Today he has sacrificed everything for you, Rasulullah, right? Is he happy? Is he content in this state? Right? And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turns to Abu Bakr and he says, the salam of Allah subhanahu wa ta'ala, that Jibreel came to me and he had sent salam to you. And Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, it's an overwhelming situation for him. Very overwhelming. And he says, Allahu sammani, did Allah say my name? And then he starts crying again. He says, Allahu sammani, 3 times. And then he breaks down into tears. And then third time he says, definitely I am happy. I am happy in this state that Allah has kept me in. Right? So when you love Prophet sallallahu alaihi wasallam, no difficulty looks like a difficulty. No problem looks like a problem. You said salawat on Prophet sallallahu alaihi wasallam and you feel comfortable. In these times of trouble, we don't find comfort, right? But sometimes we don't find peace. You should have this connection with the Prophet ﷺ, that when you are troubled and you find no answers, no solutions, learn to say salawat on the Prophet, and it should comfort your heart. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. And I have a very special guest for Naat Rasul sallallahu alaihi wasallam. He has just arrived. He was traveling. He came for this night. Hafiz Muhammad Usman for Naat Rasul sallallahu alaihi wasallam. And after this, inshallah, we'll have bayan from Hazrat Ji. आपका तो बहुत वेट हो रहा था यार, लेट किया कोई भी करो। Everyone is requested to read Durood one time, inshallah.
آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، کی ہوئی ریتوں پر پڑے کلمہ حسنین کے نانا سے، جس کو بھی ملا ٹکڑا حسنین کے نانا سے، منگتا وہ بنا ساحر سلطان زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ MashaAllah, thank you very much, Maulana Muhammad Usman. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد الرسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ Inshallah, now it is time for Hazrat Ji's bayan. And when you listen to things emotional, right, that holds the love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that moves your heart, right? So say Nara Takbir, right? This would bring energy in the gathering. Nara Risalat Muhammad Rasulullah, Tajdar Khatm Nubuwat Zindabad. So these are the things that you're going to say when you hear things that are moving your heart and increasing the iman. So inshallah, I would pass on the mic to Hazrat Ji, inshallah, for his words of wisdom. صحیح ہے؟ Oh my God. صحیح ہے؟ تم بتاؤ، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، چل کیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکاں کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم. میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. مزہ نہیں آتا یہ طالب علموں کا نعرہ تو چھت اڑا دے بھائی، زور لگاؤ. اور یہ نعرے کی آواز جہاں جہاں جائے گی وہ ایک ایک اینٹ ایک ایک ذرہ فضا کا آپ کے لیے گواہی دے گا کہ اس نے تکبیر کا نعرہ لگایا تھا، اللہ کی تکبیر بیان کی تھی. ٹھیک ہے، چلو تکبیر. دیکھا نا مزہ آ گیا. تکبیر، نعرہ رسالت، محمد رسول، تاجدار ختم نبوت. واہ واہ، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. آپ کے قاری جمیل صاحب نے یہ آیت تو پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم، ختم نبوت کا تاج. سبحان اللہ. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. جو مرتبہ اور مقام انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے کائنات میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. ظاہری جمال ہو یا باطنی کمال ہو، ہر اعتبار سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شان اور منقبت عطا کی ہے وہ دنیا کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے. ظاہری حسن و جمال کا تو عالم یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی 4 چیزوں کی قسم کھاتے ہیں اور پھر انسان کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم انجیر کی، قسم زیتون کی، قسم وادی سینا کی، قسم حرمت والے شہر یعنی مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے. جو حسن و جمال انسان کو ہم نے عطا کیا ہے کائنات میں کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے. پھر اس انسان کو باطنی کمالات عطا کیے ہیں، اس کو عقل کا جوہر دیا ہے، علم کی استعداد دی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے. اور پھر ارد گرد کی اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں. کہیں ماکولات و مشروبات کے دسترخوان ہیں، کہیں عہد اور اقتدار کی قوتیں ہیں، کہیں دولت و ثروت کے خزانے ہیں، کہیں حکومت و اقتدار کی طاقتیں ہیں. اس قدر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی ہیں کہ احاطہ شمار میں اگر لانا چاہیں تو احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی. یہاں تک کہ خود اللہ تبارک و تعالی چیلنج کرتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. گویا کہ آسمانوں کے ستارے شمار ہو سکتے ہیں، صحراؤں کے ذرے شمار ہو سکتے ہیں، دریاؤں کے پانی کے قطرے شمار ہو سکتے ہیں، نباتات کے پتے شمار ہو سکتے ہیں، جراثیم پانی میں دوڑنے والے شمار ہو سکتے ہیں. اگر کوئی چیز احاطہ شمار میں نہیں آ سکتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اس قدر نعمتیں. اور اتنی بے شمار نعمتوں کے باوجود
اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری ان بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کرو گے تو میں ان بے شمار نعمتوں میں بھی اضافہ کر دوں گا۔ میری قدرت اتنی ہے، میری کبریائی اتنی ہے، میری طاقت اتنی ہے، احاطہ اس قدر وسیع ہے کہ بے شمار نعمتوں میں بھی اضافہ کرنا چاہو تو اضافہ کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ تم شکر کرو۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس قدر نعمتیں، لیکن ان تمام مادی اور روحانی نعمتوں کا اگر جائزہ لیں تو 3 نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ ان ساری کی ساری نعمتیں انہی 3 نعمتوں پر مدار رکھتی ہیں۔ اور وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ پہلی بیت اللہ کی نعمت، اللہ نے آسمانوں سے اتار کر اپنا گھر زمین پر ڈال دیا۔ اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ زمین پر قائم کر دیا، آسمانوں پر تھا، زمین پر اللہ نے اپنا گھر۔ اور بادشاہوں کے بادشاہ نے جس جگہ پہ اپنا گھر بنایا ہو، آج ملک کا سربراہ جس محلے میں اپنا گھر بناتا ہے اس محلے کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اس بادشاہوں کے بادشاہ نے اپنا گھر زمین پر اتار دیا، اس زمین کی قدر و قیمت کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ پھر آسمان والے اس زمین کے سامنے جھکیں گے، اس زمین کو گویا کہ وہ رشک ملائکہ بن جاتی ہے۔ تو ایک کعبۃ اللہ کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اپنا گھر زمین پر اتارا، اور دوسری رسول اللہ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی ذات عالی انسانیت کو عطا کی ہے، اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عطا کر دی ہے۔ یہ 3 ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری مادی اور روحانی نعمتیں ایک طرف اور یہ 3 نعمتیں ایک طرف ہے، ایک کعبۃ اللہ کی نعمت، دوسری رسول اللہ کی نعمت اور تیسری کتاب اللہ کی نعمت۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان تینوں نعمتوں میں سے بھی سب سے مرکزی نعمت ایک ہے اور وہ رسول اللہ کی نعمت۔ رسول اللہ ہیں تو بیت اللہ ملا، رسول اللہ ہیں تو کتاب اللہ ملی، تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی یہ وہ نعمت ہے کہ جو ساری کی ساری کائنات کی نعمتیں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ تو رسول اللہ کی نعمت، اور تبھی تو یہ وہ نعمت ہے کہ یہ واحد نعمت ہے کہ اللہ نے اس نعمت کا احسان جتلایا ہے، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم پر یہ انعام کیا ہے۔ اللہ نے سے ایک نعمت کا احسان جتلایا، وہ رسول اللہ کی نعمت۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے احسان جتلایا ہے، علی المومن، ایمان والوں پر۔ یعنی اللہ نے کتنی نعمتیں اتاری ہیں میں نے بتایا، احاطہ شمار میں نہیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو میں نے تم پر یہ نعمت کی ہے، یہ تم پہ میں نے احسان کیا ہے، تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ ایک نعمت اور رسول اللہ کی ذات ہے، لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان جتلایا اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر، احسان کر دیا ایمان والوں پر۔ کیا کر دیا؟ اس بعث فی، جبکہ بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک رسول، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی، یتلو علیہم آیاتی، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ قرآن کریم یعنی کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے ان کے سامنے، قرآن کریم کی ادائیگی کا سلیقہ سکھلاتی ہے یہ ذات، قرآن کریم کے الفاظ کا تلفظ کیا ہوگا، لہجہ کیا ہوگا، اس کی ادائیگی کیسی ہوگی، تجوید کیسی ہوگی، تحسین کیسی ہوگی، صرف الفاظ کی تلاوت پر ساری محنت کرتی۔ یتلو علیہم آیاتی، اور یتلو علیہم آیاتی کے لفظ سے پتہ چل گیا کہ اگر ترجمہ پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ دھوکہ دینا اجی اگر آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ پتہ نہیں تو طوطے کی طرح رٹنے کا کوئی ثواب نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ بات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں سے، ذمہ داریوں میں سے بنیادی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت میں تو معانی کی طرف نگاہ ہی نہیں ہے، تلاوت میں تو الفاظ کی ادائیگی، اس کی خوبصورتی اور اس کی تحسین و تجوید پر گفتگو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ یہ قرآن کریم واحد وہ کتاب ہے کہ اگر اس کا معنی و مطالب پتہ نہ ہو اور جس تلاوت انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت پر ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کر دیتے. یتلو علیہم آیات ویزکیہم، زبان کی ادائیگی، زبان کی سلاست اور پاکیزگی قائم کر دی کہ عمدگی کے ساتھ کلام کیسے کرنا ہے، اور زبان کی بات فوراً دل پر چلے گئے ویزکیہم، اور دلوں کو پاک کر دیا. جب دل پاک ہوا، زبان عمدہ ہوئی، اب دل سے جب آواز نکلے گی قرآن کریم کی تلاوت تو سامنے والے کے دل میں اترے گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس لیے دلوں کو ویزکیہم، دلوں کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، جس کتاب جس کی تلاوت کی تھی اس کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی اس کے مطالب، اس کے معارف، اس کے معانی، اس کے مسائل وہ بیان کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ. اب یہ معنی کی تیسری ذمہ داری آئی، یتلو کی پہلی ذمہ داری. لہٰذا یہ کہنا کہ قرآن کریم کا اگر ترجمہ پتہ نہیں تو تلاوت کا فائدہ نہیں، فائدہ ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر قرآن کریم کا آپ کو ترجمہ بھی پتہ ہے تو سبحان اللہ، نور علی نور، کیونکہ نبی کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، قرآن کریم کی جو وہ تعلیم دیتے ہیں، اس کے معنی معارف سمجھاتے ہیں. والحکمہ، اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. وے آف لائف بتلاتے ہیں، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، گفتار رفتار کیسی ہوگی، کردار و اخلاق کیسا ہوگا، نشست و برخاست کیسی ہوگی، سونا جاگنا کیسے ہوگا. ایک ایک زندگی کے ادا کی تعلیم دیتے ہیں کہ اس سنتیں کیسے ہوں. والحکمہ، حکمت کی تعلیم یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ 4 وظائف تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی جو انسانیت کو دی تو اس پر احسان جتلایا ہے. یہ وہ انعام ہے کہ جو بنی ایمان والوں پہ کیا. من انفسہم، انہی میں سے ہیں یہ نہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ لا کے اتار دیا ہو اور یہ کہا کہ بھی ہم تو ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کا انداز زندگی الگ ہوگا. نہیں، انہی میں سے ہیں، انہی میں شب و روز گزارے، یہ پیغمبر تمہیں بھیجا ہے. یہ ساجد. اور مزے کی بات آپ جانتے ہیں کہ یہ نعمت عظمیٰ کس مہینے میں ملی؟ ربیع الاول کے مہینے میں ملی. ربیع الاول چل رہا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا کی ہے. اور جس مہینے میں یہ نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہو اس مہینے کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا؟ ظاہر ہے کچھ تو میٹر کرتا ہے. اور یہ وجہ ہے کہ 4 ایسے عظیم و شان واقعات کہ کائنات انسانی میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے میں ظاہر فرمائے. ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہم تو نبی کی ایک ہی ولادت جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. مشہور قول یہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بس ایک ہی ولادت. فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات عالی کی 4 ولادتیں رکھی ہیں. 4 ولادتیں. جس ولادت کو ہم جانتے ہیں کہ ربیع الاول اور پیر کے دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، وہ تو ولادت جسمانی ہے. آپ اپنی اس جسم و جان کے ساتھ دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے. اس کے علاوہ آپ کی 3 اور ولادتیں ہیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک ولادت عرفانی ہے، دوسری ولادت احسانی ہے، تیسری ولادت جاویدانی ہے. گویا کہ 4 ولادتیں ہیں. پہلی ولادت جسمانی، دوسری ولادت عرفانی، تیسری ولادت احسانی اور چوتھی ولادت جاویدانی. یہ 4 ولادتیں، اور یہ چاروں کی 4 ولادتیں یہ اصل میں کائنات انسانی کے 4 عظیم الشان واقعات ہیں. اس نوعیت کے واقعات کائنات انسانی میں رونمائی کبھی نہیں ہوئے اور نہ کبھی ہوں گے. ایسے عظیم واقعات 4، اور چاروں کے چاروں یہ واقع ربیع الاول کے مہینے میں اور پیر کے دن میں. اس نوعیت سے یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ گویا کہ تمام مہینوں میں سب سے اشرف افضل ہے. یہ ایسی نوعیت ہے، اس نوعیت کی کہ واقعات کسی اور مہینے میں نہیں جو ربیع الاول میں. پہلی ولادت جسمانی،
آپ جسمانی طور پر آپ کی جب ولادت ہوئی تو آپ کا جمال انسانیت نے دیکھا کہ آپ جس حسن و جمال کے ساتھ آئے ہیں پوری منصع کائنات کے اوپر جمال آپ کا ظاہر ہوا، اور آپ جیسا حسن و جمال کائنات انسانی میں کسی نے دیکھا نہیں۔ تو پہلی ولادت میں تو آپ کا حسن و جمال دنیا نے دیکھا ہے، اور آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حسن جمال کا عالم یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور خوبصورت کسی ماں نے کبھی جانا نہیں ہے۔ وہ احسن منک لم تر قط عینی، کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے، عینی۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے عینون، عینی کا مطلب میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ ایک میں عینون یعنی نکرہ ذکر کیا، کسی آنکھ نے بھی آپ جیسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی دیکھا نہیں۔ وہ اجمل منک لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کبھی جانا ہی نہیں۔ آپ کے حسن جمال کا عالم۔ خلقت مبرا من کل عیب، آپ کو تمام عیبوں سے پاک کر کے ایسا شفاف پیدا کیا کہ کانک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسا آپ نے خود پیدا ہونا چاہا اللہ نے ویسے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ محبوب خود کہہ رہا ہے کہ آنکھ ایسی بنانا، ہونٹ ایسے بنانا، کان ایسے بنانا، نگاہ ایسی بنانا، ہاتھ پر، جیسے گویا کہ محبوب بولتا چلا گیا وہ مصور تصویر کھینچتا چلا گیا۔ اتنا حسین کہ کانک قد خلقت کما تشاء، اتنا حسن و جمال، ایسی خوبصورتی۔ تو آپ کی جب ولادت ہوئی تو انسانوں نے آپ کا حسن و جمال دیکھا، اور صحابہ خود فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات ہے، 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے مسجد نبوی میں، اور آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا، سرخ لباس، آپ نے یمن کی آئی سرخ چادر اوڑھی ہوئی، اور آپ کو یہ سرخ لباس بہت پسند تھا، سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا سرخ لباس، جو آج کل ہم اس کو مرون کلر کہتے ہیں، مرون کلر، یہ جو میں نے بھی پہن رکھا ہے یہ مرون کلر، اس قسم کی چادر یمن سے جاتی آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی، آپ عیدین میں جمعے میں وہی پہن کے آتے تھے، اس قدر آپ کو محبوب تھا یہ رنگ۔ اور وہ چادر جب آپ اوڑھتے، وہ جب حلہ آپ باندھتے تو بس آپ سے زیادہ پھر حسین کوئی نظر نہ آتا۔ اب آپ وہ سرخ چادر لپیٹی ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں، اور آپ کے چہرہ آفتاب و مہتاب کی طرح چمک رہا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں عشاء کے بعد کا وقت ہے، ہم رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، آسمان کے 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آسمان کا نور رسول اللہ کے چہرے کے سامنے ماند پڑ رہا ہے۔ سرخ حلے کے اندر، سرخ لباس میں اب اتنے حسین و جمیل لگ رہا ہے، ایسا حسن و جمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ حسن، یہ حسن و جمال، آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور باقی آدھا حسن و جمال پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے۔ تو کیا مطلب یوسف علیہ السلام رسول اللہ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہیں اور زیادہ خوبصورت ہیں؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اصل میں نہیں، یہ جو متکلم کلام کر رہا ہے، یہ رسول اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا اور باقی آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم ہوا، اس کے اندر خود متکلم شامل نہیں ہے، آپ کا حسن و جمال شامل نہیں ہے، اس لیے آپ کو جو حسن و جمال ملا وہ تو پورا کا پورا ایسا جمال ملا ہے کہ جس کی جو ہے یوسف علیہ السلام کے حسن میں بھی کوئی گنجائش نہیں، ایسا حسن۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے اور آپ کو جمال ملا ہے، جمال۔ اور جمال و حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھتے چلے جائے فوراً دیکھتے ایک دم امپریس ہوتا ہے، امپریشن پڑتا ہے، انسپائر ہوتا ہے اس کے دیکھ کے، جب دیکھتا رہتا ہے اس کے ہونٹوں کی، آنکھوں کی، اس کی جو ہے ہاتھوں کی، اس کی خوبصورتی ایک حد کے بعد جا کے رک جاتی،
اس کو کہتے ہیں حسن، کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے چلے جاؤ، ایک حد کے بعد وہ رک جاتی ہے۔ لیکن جمال اس خوبصورتی کو کہتے ہیں، اس جمال کو اگر دیکھتے رہیں تو آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، نگاہ ہٹا لیتا ہے اور کہتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو جمال ملا، اور یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، لہذا جمال حسن پر فائق ہوتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ وہاں یہ نہیں فرمایا ان اللہ حسین، اللہ حسین ہے، اللہ جمیل ہے، یعنی جو خوبصورتی اللہ کی اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرمائی کہ آپ تکبر اور کبر پر گفتگو فرما دیجیے، اس کو تکبر اس کو کہتے ہیں، تکبر اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہمارا جی چاہتا ہماری پوشاک خوبصورت ہو، ہمارا لباس خوبصورت ہو، ہماری جوتے خوبصورت ہو، پورا حلہ ہمارا خوبصورت اصل لگے، یہ ہوتا تو کیا یہ بھی تکبر ہے، کبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہو پہننے اوڑھنے کی، تو وہ جب اچھا پہن اوڑھ کے نکلتا ہے اللہ اپنی اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ جب پہن اوڑھ کے نکلتا اللہ اس کو دیا ہے تو پھر اللہ اس کو عملی شکر قرار دیتا ہے کہ عملی طور پہ شکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو جمال ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اگر دل میں کیفیت یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کرتے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، فرمایا یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر نہیں اچھی پوشاک پہننا اور اوڑھنا، فرمایا یہ تو جمال، اللہ کو جمال پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا کیا تھا۔ خود صحابہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب دیکھتے، آپ کی عضو کی جس خوبصورتی اور تناسب کو دیکھتے چلے جاتے، نگاہ خیرہ ہو جاتی تھی اور آپ کی خوبصورتی اس کی بڑھتی جاتی۔ آپ کے ہونٹ مبارک، لب مبارک پر نگاہ ڈالی تو لبوں کی خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، عجیب بات احادیث میں آتی ہے کہ تمام صحابہ نے کبھی جی بھر کے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا حسن و جمال، اس پر تجلیات الہی کی ایسی ہیبت تھی کہ عام صحابہ تو آنکھ بھر کے کبھی دیکھ بھی نہیں سکے۔ چیدہ صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے چیدہ صحابہ نے آنکھ بھر کے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے پہ نگاہ نہیں ٹکی کسی۔ آج دنیا کے اندر ایک بزرگ، اللہ کا نور اس کے چہرے پہ برس رہا ہو، ہماری نگاہ اس کے چہرے پہ ٹکتی نہیں ہے، اور رسول اللہ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے عام صحابہ تو کبھی آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے، کیونکہ آپ کے چہرہ انور کی داڑھی کیا تھی؟ کالی تھی، کالی داڑھی، اور اگر سفید ہوتی پھر تو ابو بکر کی بھی نگاہ نہ ٹکتی۔ آپ کو تو سفید داڑھی میں جو نور آ جاتا ہے وہ تو پھر آج بھی سفید داڑھی کے بزرگ آ جائیں تو ہر آدمی دور دور سے گزرتا ہے کہ بھائی ہمت نہیں ہو رہی۔ اب کالی داڑھی والا بزرگ سامنے، ہاں یار دوست لگ رہا ہماری عمر کا، جی مولانا ذرا یہ مسئلہ بتائیے، ہے نا، بے تکلف سے فوراً۔ لیکن سفید داڑھی والا بزرگ آ جائے تو دور ہٹتے۔ اور یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک 63 سال کی عمر تک کالی رکھی۔ اگر آپ کی داڑھی سفید ہو جاتی تو پھر وہ کہتا قصب فیض ہی رک جاتا، کسی کی ہمت نہ ہوتی آپ کے قریب آنے کی۔ اس لیے آپ کی کالی داڑھی 63 سال کی عمر میں ایک دیہات کا بدو اٹھ کے جا کے پوچھ لیتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے، اے محمد آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ کہتا کالی داڑھی کا نوجوان بیٹھا کوئی۔ مقصد تھا فیض کا دروازہ کھلا رہے، جو آئے جھٹ پوچھے اور اس کو پیغام پہنچ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بس یہ جو جگہ یہاں پہ تھوڑے سے 8-10 بال سفید، ادھر تھوڑی سی سفیدی آئی، اور یہ جس کو بچہ داڑھی کہتے ہیں یہاں تھوڑی سی، اور یہ داڑھی کا حصہ ہے، بعض لوگ اس کو مونڈ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ یہ بچہ داڑھی بھائی، یہ داڑھی سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے، کبھی داڑھی آتی یہیں سب سے پہلے یہاں بال آتے ہیں، یہ داڑھی کا حصہ، اس کو مونڈنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہاں تھوڑے سے آپ کے بال سفید ہوئے، باقی ساری داڑھی آپ کی کالی۔
اور کالی داڑھی میں اور نورانی چہرہ کیا لگتا ہوگا؟ اللہ اکبر، نگاہ نہیں ٹکتی۔ کالی گھٹا کے اندر چاند جھانک رہا ہو، کیا نظارہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے یہ نظارے دیکھے اور پھر اپنی آنکھوں میں اس کے فوٹو کھینچے۔ تو ابھی تو صحابہ کی قیمت کیا بنی کہ جن آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے فوٹو تھے، جن شاگردوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا، اللہ نے ان کو تابعی بنا دیا کہ تم نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا ہے کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ کے فوٹو کھینچے ہیں، لہذا تمہیں صحابہ کے بعد تمہارا مقام تمہیں تابعی بنا دیا۔ اب تابعیوں کی آنکھوں کو جس نے دیکھا اس کو تابعی بنا دیا۔ ارے تم وہ آنکھیں ہیں کہ جنہیں ان آنکھوں کو دیکھا جنہیں صحابہ کو دیکھا تھا، صحابہ کی آنکھوں میں رسول اللہ کے فوٹو دیکھے ہیں، لہذا تمہیں تابعی بنا دیا۔ اور یہ تین زمانے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا یہ تین زمانوں میں خیر ہی خیر ہے، جسے صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، تابعین کو دیکھا، تابعین تک وہ رسول اللہ کے چہرے کی تصویر چلتی رہی، وہاں تک فضل، اس کے بعد پھر فتنہ ہی فتنہ۔ اس سے رسول اللہ کے چہرہ انور کا مقام دیا۔ صحابہ نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا آنکھوں سے، اور ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد تو صحبت پر ہے نا۔ دل کی آنکھ سے دیکھ لیا تو بھی فیصلہ ہو گیا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا ہے، لیکن آپ کی صحبت اٹھائی، آنکھ ظاہری آنکھ نہیں لیکن دل کی آنکھ کھول کر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ان کو صحابہ کی فہرست میں لکھ دیا۔ اور ابو جہل نے اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس صلح کو دیکھا، شب و روز دیکھا، لیکن محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، عداوت کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ ابو جہل رہا، عرب کا سب سے بڑا پڑھا لکھا عقل مند اور ندوہ پارلیمنٹ کا چیئرمین، کتنا بڑا عہدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو کیا ابو جہل اس کا لقب بن گیا۔ آج قیامت تک انسان اس کو ابو جہل کہتی ہے، جہالت کا باپ، یعنی جاہل کا باپ بھی نہیں، جہالت کا باپ، کہ جہالت کا باپ، اس کے اندر اور زیادہ مبالغہ ہے، اتنا جاہل کہ جہالت کا باپ ہے یہ ابو جہل۔ اور جس صحابی نے ظاہری آنکھ سے دیکھا، دل کی آنکھ سے دیکھ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحابی بنا دیا۔ اور جس کی شان منقبت میں ابسا اتر آئی، ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ پیغمبر چین بجبی ہوا، منہ موڑا جب اس کے پاس آیا ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ پورا ایک واقعہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تابانی، تو ولادت جسمانی آپ کی ہوئی تو کائنات انسانی نے آپ کا جمال دیکھا۔ پھر ٹھیک 40 سال کے بعد آپ کی ولادت روحانی ہوئی، اور روحانی میں پہلا مرحلہ ولادت عرفانی، یعنی آپ کو نبوت ملی۔ آپ کو نبوت ملی تو انسانیت نے آپ کا کمال دیکھا۔ 40 سال کے بعد نبوت، اور وہ ربیع الاول پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن آپ کو نبوت مل رہی۔ اب آپ کا کمال کائنات انسانی کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نبی بن کے آ رہے ہیں، اور نبی بھی کون سے؟ خاتم الانبیاء، ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے۔ کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے اندر نبوت تقسیم ہوتی رہی، کمالات نبوت بڑھتے رہے، یہاں تک بے انتہا کو جب نبوت پہنچ گئی، آخری کمال کو جب نبوت پہنچی تو وہ سارے کمالات اکٹھے کر کے محمد مصطفیٰ کو عطا کر دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، کیا بات ہے۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو نام محمد ہو کر رہ گئی۔ کائنات حسن بکھرا، کہیں آدم بن گیا، کہیں شیش بن گیا، کہیں نوح بن گیا، کہیں صالح بن گیا، کہیں ہود بن گیا، کہیں یوب بن گیا، کہیں موسیٰ بن گیا، کہیں یوسف بن گیا، کہیں یعقوب بن گیا، کہیں ابراہیم بن گیا، کہیں اسماعیل بن گیا، کہیں اسحاق بن گیا، کہیں عیسیٰ بن گیا۔ جب ساری کائنات کا حسن سمٹا تو محمد مصطفیٰ بن گیا، محمد مصطفیٰ۔ تبھی تو اللہ نے کہہ دیا، اور شاعر نے اس کو یوں تعبیر کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، قل، اے پیغمبر کہہ دو ان کو،
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری سنتوں کی اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو نبی کی اداؤں پہ مت مٹو، نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے آؤ۔ پیتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، رفتار گفتار کیسی ہے، کردار و اخلاق کیسا ہے، دوستوں سے رشتوں و برخاست کیسی ہے، ایک ایک سنت کو تم اپناتے چلے جاؤ، تو محبوب کی اداؤں کو اپنی زندگی میں لوگے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کتنا آسان راستہ اللہ کا محبوب بننے کا۔ آپ نبی کی سنتوں والی زندگی اختیار کریں، اللہ آپ کو اپنا محبوب بنا دیں گے۔ اور حضرت داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ لوگ تو جانتے ہیں کہ ایک اللہ والے درویش تھے جی، لاہور کے اندر ان کا مزار ہے، ایک اللہ والے درویش۔ وہ درویشی میں تو اللہ نے ان سے جو کام لیا سبحان اللہ، لیکن وہ اپنے وقت میں بہت بڑے محدث، بخارا سے چلے ہیں، بہت بڑے محدث، علم حدیث کے امام۔ ان کی کتاب کشف المحجوب، کشف المحجوب، واہ واہ، ایسے پردے کھولے انہوں نے روحانیت کے، اس کتاب کے اندر کمال کر دی۔ اس میں وہ بحث چھیڑتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بننا افضل ہے یا اللہ کا عاشق بننا افضل ہے، کیونکہ ایک اللہ کا عاشق ہے، اللہ کا محبوب، یعنی ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنے یہ مقام اونچا ہے یا اللہ ہم سے محبت کرنے والا بنے یہ مقام اونچا ہے۔ اس پر بحث کرتے ہیں، واقعات کو بیان کرتے ہیں، تفصیلات بیان کرتے ہیں، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اللہ کا محبوب بننا افضل ہے، اللہ کا عاشق بننا۔ اللہ کا عاشق بننا بڑا امتحان ہے۔ دنیا کے مجازی چھوٹے چھوٹے محبوبوں کا کوئی عاشق بن جائے، اس عاشق کو کتنی ٹھوکریں پڑتی ہیں، کتنی آزمائشیں ٹوٹتی ہیں، اپنے عشق میں ناکام ہو کے گر جاتا ہے۔ اللہ کے عشق کی پرواز تو بڑی مشکل ہے، آسان نہیں ہے، فرمایا کہ کوئی نصیب والے ہی اس عشق کی منزل کو طے کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر و تحمل کا، استقامت کا پہاڑ جب تک نہ بنے، عشق الہی کی منزل طے نہیں ہوتی۔ تبھی تو ایک شاعر کہتا ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، بس چلا چل قطع راہ عشق اگر منظور ہے، یہ نہ دیکھے ہم سفر نزدیک ہے یا دور ہے، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، مشکلیں عاشق کو ہیں بس قبل از دیوانگی، چند دنوں غم سہ لیا پھر عمر بھر مسرور ہے۔ یہ اللہ کی عشق کی منزل ایسی ہے، بس چلتے جاؤ چلتے جاؤ، یہ نہ ہو کہ اللہ پکار رہے ہیں تو سنتا نہیں، اے اللہ تجھے پکار تو سن نہیں، ہمارا کام پکارنا، ہمارا کام اس سے کچھ سنوانا نہیں ہے، ہمارا کام پکارنا ہے۔ جو ایک عارف کہتا ہے، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ مالی جو ہوتا ہے مالی، اس کا کام پانی ڈالے پر مشک بھر بھر کے لگائے، پودوں کو پانی ڈالنا اس کا کام، بھر بھر کے مشکیں ڈالے، یہ نہ سوچے پھل لگے گا کہ اس کا کام بس پانی ڈالے پودوں۔ اس مالک کا کام ہے وہ پھل لگائے یا نہ لگائے، آپ اپنا کام کریں، ہم تو مالی ہیں، بس ہمارا کام اللہ کو پکارنا ہے، یہ نہیں کہنے کہ اللہ جواب تو کیوں نہیں دیتا، اس کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمارا کام سجدوں میں گرنا ہے، خدا کو پکارنا ہے، روزوں میں بھوکا رہنا ہے، زکاتیں بانٹنی ہیں، لبیک کے نعرے، بس ہم اپنا کام کرتے رہیں، یہ نہ کہ اللہ میں آپ جواب کیوں نہیں دیتے۔ نہیں نہیں، عاشقوں کو یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے۔ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکا لاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ۔ شاہ متوکل رحمت اللہ علیہ 3 دن مراقبے میں، اللہ کے نام میں مراقبے میں بیٹھے ہیں، فاقہ ہے، ایک خادم بھی ساتھ ہے، اور لبیک لبیک پکار رہے ہیں، اور آگے سے جواب آتا ہے لا لبیک، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ 3 دن ہو گئے، اب بھوکے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ولایت و معرفت کا راستہ فقر و فاقے سے چلتا ہے۔ دیکھو نبی کے دامن میں جیسے صحابہ آئے، فقر و فاقہ شروع ہو، پیٹ پہ پتھر آ گئے، یہ پہلا امتحان ہوتا ہے، فقر و فاقہ۔ تو خادم بولا پیچھے سے کہ حضرت یہ 3 دن سے ہم آپ لبیک لبیک کر رہے ہیں، آگے سے جواب ہاتف غیبی سے آتا لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے، تو کب تک پکارتے رہیں گے، کب تک پکارتے رہیں گے؟ تو شاہ متوکل نے فرمایا کہ میاں کوئی اور دروازہ ہے کھٹکھٹانے کا جس کو جا کے کھٹکھٹاؤں؟
اس لیے کہ میرے پاس تو کھٹکھٹانے کا ایک ہی دروازہ ہے، اس کو پکارنے والے تو لاکھوں ہیں، میں کس در پہ جاؤں گا؟ میرا در ہی ایک ہے، اسی در کو کھٹکھٹاتا رہوں گا، وہ کھولے نہ کھولے اس کا کام ہے، میں اپنا کام کروں۔ بس آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اللہ سے مانگتے رہیں، اس کے در کو کھٹکھٹاتے رہیں، اس کے سامنے سجدوں میں گرتے رہیں۔ یہ نہ سوچے کہ اللہ بھی ابھی تو ہوا کام نہیں میرا، نہیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ بس یہ کہنا تھا۔ تیسرا دن پورا ہوا، آسمان سے چاندی کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی، چاندی برسنا شروع ہو گئی۔ اب وہ شاگرد نے کہا حضرت چاندی برس رہی ہے۔ فرمایا تو ہی پریشان ہو رہا تھا، اب سمیٹ لے، اب سمیٹ لے، تو ہی پریشان ہو رہا تھا کہ اللہ سنتا نہیں، اللہ سنتا ہے۔ اللہ کبھی عاشقوں کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی ماں بھی تو بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، کبھی کبھی دودھ چھڑا دیتی، پیچھے کر لیتی ہے، تو بچے وہاں وہاں کرتا ہے، تو اس کو وہاں کرنا اچھا لگتا ہے۔ وہ ہر سانس کے دیکھو دیکھو کیسے کود رہا ہے، دیکھو پیر کیسے مار رہا ہے، وہ کھلا جان کی نہیں کھلا رہی اس کو، اس کی وہم اس کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ میوں کی کبھی کبھی بندے کی وہم اچھی لگتی ہے، اللہ میں تھوڑے دیکھو، فرشتوں سے کہتے دیکھو کیسے پکار رہا ہے، کیسے رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ فرشتے بھی دیکھتے ہیں واقعی اللہ ہم نے خام خواہ اعتراض کر دیا کہ تیرا نافرمان ہوگا، یہ تو تجھے پکارے جا رہا ہے، تو نے اس کو فاقے میں رکھا تو بھی تجھے پکارتا ہے، تجھے اس کو عطا کیا تو بھی تجھے پکارتا ہے، کمال ہے بھائی۔ اب اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ جو اٹکیلیاں کرتے ہیں اپنے نیک بندوں سے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات ایک دعا کرنے والا شخص دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، اللہ کہتے ہیں فرشتوں کا اس کو جلدی سے دے دو، اس کو دے دو، دے دیتے ہیں اس کو۔ دوسرے کہ نیک بندہ مانگتا ہے تو اللہ میاں کہتا ہے بھی ٹھہرو، پھر مانگ رہا ہے، ٹھہرو۔ تو فرشتے پوچھے اے رب الزجا، وہ تو تیرا نافرمان تھا، اس نے جیسے مانگا آپ نے کہا دے دو اس کو، اور یہ تو تیرا نیک فرمانبردار بندہ ہے بیچارہ، یہ کب سے تڑپ رہا ہے، آپ اس کو دے نہیں رہے۔ فرمایا کہ اس کا مانگنا مجھے اتنا مکروہ اور برا لگتا ہے کہ جیسے اس نے مانگا میں نے کہ اس کو دے دو، بار بار مجھ سے مانگے نہیں، اس کا مانگنا مجھے برا لگتا ہے۔ اور یہ میرا نیک بندہ، اس کا مانگنا مجھے اتنا بھلا لگتا ہے کہ بار بار میں سننا چاہتا ہوں کہ کیسے مانگ رہا ہے، اسے ذرا ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر میں دیتے ہیں۔ اب اللہ کی تو ادائیں یہ ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ میرے کافروں کو دے دیا، ہمیں نہیں دیا، ہم تو نبی پاک کا کلمہ بھی پڑھتے، یار ان کو دے دی۔ نہیں، اللہ کو ان کا مانگنا ہی مکروہ لگتا ہے، دو اس کو فارغ کرو یار۔ کبھی آپ بھی جانتے ہیں کہ ہٹلر قسم کا منگتا آ جائے دکان پہ، آپ دیکھتے ہو اب یار وہ دے دو یار، دو اس کو دو یار، اس کو نمٹاؤ، پتلی گلی سے نکال لو اس کو، کرتے ہو نا، جان چھوڑاؤ یار تم سر۔ تو بعضوں کا مانگنا برا لگتا ہے، یار دے کے فارغ کرو جلدی سے۔ اور بعض دفعہ اپنا بچے ہی مانگ رہا ہے، آپ ہاں دیتے ہیں، اس کا مانگنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ کراچی میں مسجد طیبہ بلاک ڈی نارتھ ناظم آباد کراچی پاکستان میں، وہاں امام خطیب تھا، تو جمعہ کا دن تھا، عشاء پڑھا کے میں نکلا تو ایک فقیر کھڑا تھا وہاں، کہا کہ اللہ کے نام دے دو بھائی، اللہ کے نام دے، مانگ رہا تھا۔ تو میں نے بس ہاں کیا حال ہے بھائی، اللہ آپ کے، تو چلا کہ میں امام تھا وہاں سے۔ میں اپنے شیخ اور میرے والد نسبتی حسن الاولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرو، یہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں، میرے سسر بھی ہیں، تو اور وہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی قطب العالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی جو تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ تو گویا کہ حضرت شیخ زکریا میرے دادا پیر ہیں، سلسلہ چشتیہ کی یہ لڑی میری اوپر تک جاتی ہے۔ تو اب میں وہاں عشاء پڑھا کے پھر میں اس دن جو ہے حضرت کے ہاں دستگیر نمبر 14 فلاں مسجد آیا کرتا تھا، فیڈر بیریا بلاک 14، تو میں وہاں سے عشاء کے بعد ادھر آیا، تو وہاں آپ جانتے ہیں دہلی جاوید نہاری، آپ لوگ سارے جانتے ہیں کراچی کے مشہور دہلی جاوید نہاری۔ تو میں وہاں پہنچا تو روٹیاں لینی تھی، میں نے روٹیاں لی، گاڑی میں بیٹھا، فیملی ساتھ بیٹھی تھی، تو وہی فقیر جو وہاں میری مسجد طیبہ میں وہاں کھڑا آ کے بغیر بھائی صاحب اللہ کے نام دے دو بھائی اللہ، میں نے یوں دیکھا، میں کہا یار یہ وہی ہے، یہ تو وہاں جمعے میں وہاں تھا، یہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو گھر والوں کا اچھا یہ اب آ گیا میرے پاس کہ بھائی صاحب اللہ کے نام پہ، میں کہا بھائی تم وہی ہو نا جو جمعے میں ملے تھے؟ مجھے جی صاحب میں وہی ہوں۔ تو میں کہ تم یہاں پہنچے ہو؟ تو وہی تو پھر یہاں آ گئے تم؟ کہ جی بھائی صاحب میں وہاں بھی ملا تھا، اب یہاں بھی آپ کو ملا ہوں، ملا تو ہوں پر لینا دینا نہیں ہوا۔
ملا تو پر لینا دینا نہیں ہوا. تو مطلب ہے کہ وہاں مجھے ملے کچھ لیا دیا نہیں, یہاں بھی ملے آفٹر خار ہے. تو میں ہنس پڑا, تو 2 روپے کا نوٹ نکال کے اس کو دیا, کہتے شکریہ بھائی صاحب. تو بات ہوئی مانگنے والا تو مانگتا ہے بھائی, ہم تو مانگتے ہیں, ہمارا کام مانگنا ہے. تو بعض دفعہ مانگنے والے کا مانگنا برا لگتا ہے, ہم جلدی سے کہتے یار اس کو نمٹاؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا حسن و جمال اور پھر کمال, 40 سال کے بعد آپ کو کمال ملا, نبوت ملی, اور ربیع الاول اور پیر کا دن. اور اس کے بعد تیسری ولادت, ولادت احسانی. آپ نے وہاں مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی, یہ ولادت احسانی. کیوں؟ اب آپ نے ہجرت جب کی تو اب آپ کو شریعت ملی, پوری وے آف لائف ملی, قرآن سنت کے علوم آپ پر کھلے ہیں. تو یہ احسان پوری انسانیت پر آپ کی ذات کا ہوا. تو ولادت احسانی یعنی ہجرت بھی ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہجرت کی. اور اس کے بعد آپ نے جب رحلت فرمائی, مدینہ جب پہنچے, وہاں 10 سال آپ کی زندگی گزری, اور دنیا سے جب رخصت ہوئے ہیں تو ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن, گویا کہ یہ ولادت جاودانی, مطلب ہمیشہ ہمیشہ کی. گویا کہ آپ کی کمالات ایسے ظاہر ہوئے, کبھی ابو بکر میں ظاہر ہو رہے ہیں, کبھی عمر میں ظاہر ہو رہے ہیں, کبھی عثمان میں ظاہر ہو رہے ہیں, کبھی علی میں ظاہر ہو رہے ہیں. پھر صحابہ جو تھے کم و بیش 1,44,000, ان صحابہ نے پھر جو کمالات دکھائے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا. آپ نے ایسے شاگرد پیدا کیے, اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا. اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ. تو یہ 4 ولادتیں ہوئیں. ولادت جسمانی ربیع الاول کے مہینے اور پیر کے دن میں, ولادت عرفانی یعنی آپ کو نبوت ملی, ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہے. ولادت احسانی یعنی ہجرت آپ نے کی, ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہے. اور ولادت جاودانی یا آپ دنیا سے رحلت آپ نے فرمائی, یہ ربیع الاول کا مہینہ پیر کا دن ہے. یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ. ویسے تو صلاۃ و سلام پورا سال آپ نے پڑھنا ہے, اس مہینے میں تو اور کثرت کرو, اور کثرت. اس لیے ہم تو اپنے رحم ٹی وی کے اوپر, آپ جانتے ہیں کہ رحم ٹی وی ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے, اور رحم ٹی وی پہ ہم نے اس سلسلہ ربیع الاول میں شروع کر دیتے ہیں. پچھلے سال ہم نے کہا تھا کہ جب وہ تقریباً 2 کروڑ کریں گے, 2 کروڑ ہم اس ربیع الاول کے مہینے صلاۃ و سلام پڑھیں گے, اور اس کا پورا ہم نے اس کے اوپر چارٹ ڈال دیا ہے, کاؤنٹر ڈال دیا. تو لوگ دنیا بھر میں سے پڑھ کے اس میں ڈالتا ہے. تو پچھلے مہینے کتنا ہوا؟ 30 کروڑ 30 کروڑ یہ 30 ملین صلاۃ و سلام ماشاءاللہ ہوا. اس سال پھر ربیع الاول کے میں سے ہم نے وہ کاؤنٹر ڈالا ہے رحم ٹی وی پہ. آپ رحم ٹی وی پہ جائیں, جتنا صلاۃ و سلام پڑھے اس پہ اپنا نام لکھ کے ڈال دیں. اس دفعہ ہم نے 20 ملین کا ٹارگٹ رکھا ہے. پتہ چلتا ہے وہی بات ہے جو امام فہد کہہ رہے ہیں, عشق, محبت. اس امت کے پاس نبی کی جو محبت ہے نا, اس کی کوئی قیمت نہیں. اور نبی کی محبت اس امت کو دیے بچائے بیٹھی ہے. ورنہ امت جس طرح منتشر ہے, جس طرح ٹوٹی ہوئی ہے, جس طرح اختلاف انتشار کا شکار ہے, کب سے فنا ہو جاتی. بڑی بڑی امتیں فنا ہوگی, بڑی باکمال تھیں, لیکن اس امت کے اندر جو نبی کی محبت اور چنگاری عشق ہے نا, صلاۃ و سلام کے ساتھ جو عشق ہے اس امت کو, اس نے اس کو زندہ کر رکھا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں بن سکتا جب تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہاں تک اس کے ماں باپ سے بھی, اس کی اولاد سے بھی, ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہوں, اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو. تو یہ 4 عظیم الشان واقعات ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئے. لہٰذا صلاۃ و سلام, اسے علماء نے لکھا ہے, روزانہ 300 سے تو کم صلاۃ و سلام کسی مومن کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے. 300 کم از کم, یہ کثرت کی تعداد 300 روزانہ. شارٹ والے بھی پڑھ سکتے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ بھی صلاۃ و سلام میں آ جائے. درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں, یا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم. یہی ہم اپنے رحم ٹی وی پی سی کو جاری کرتے ہیں, صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام دونوں ہو گئے, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں 300 کم سے کم. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت جب اس درجے کے اندر پہنچتی ہے تو پھر آپ کی زندگی آسان. تبھی امام غزالی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 حق ہیں اس امت کے اوپر. ویسے 23 لکھے انہیں 23, لیکن ان 23 کو سمیٹتے تو 4 حق بنتے ہیں.
پہلا حق محبت ہے، دوسرا حق عقیدت ہے، تیسرا حق اطاعت ہے، اور چوتھا حق نصرت ہے۔ فرمایا یہ 4 حق ہر امتی کی گردن پر ہے جو نبی کا اس کو ادا کرنا ہے۔ ایک تو محبت کمال کی کرے، دوسرا عقیدت کمال کی کرے، تیسرا اطاعت کمال کی کرے، اور چوتھا اس کی نصرت یعنی نبی کی دین کی نصرت کمال کی کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 4 حق ادا کر کے دکھائے۔ محبت ایسی کی، اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو مسعود ثقفی جو کفار و مشرکین کا نمائندہ بن کے گیا کہ جاؤ مذاکرات کر کے آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نبوت کا نظارہ دیکھ کے آؤ، ابو مسعود ثقفی خود کہتا ہے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، کیا دیکھا ہے، زور کی نماز کا وقت آپ وضو فرما رہے ہیں، اور یہ نظارہ کیا دیکھ رہا ہے، صحابہ پروانوں کے ارد گرد ہیں، پانی کا ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہیں، فضا میں پانی لے رہے اپنے بدن سے مل رہے ہیں، چہرے پہ مل رہے ہیں، اور کسی کو نہیں ملتا تو دوسرے کے گیلے بدن سے ہاتھ ملتے ہیں، کپڑوں پہ آپ تھوک فرماتے، تھوک فضا میں لے لیتے ہیں، تھوک کو کپڑوں سے ملتے ہیں۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کے حیران کہ یار میں نے قیصر کسریٰ کے بادشاہ دیکھے ہیں، یار ایسی محبت، اس کے وضو کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دے رہے۔ امام بخاری نے روایت نقل کی باب الوضو کے اندر کہ وضو آپ کر رہے ہیں اور صحابہ ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے۔ اب یہ واپس آیا مکے، ابو جہل نے کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ اے مشرکین مکہ، اے سرداران قریش، رب کعبہ کی قسم میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار دیکھے ہیں لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا، محمد جیسا بے تاج بادشاہ نہیں دیکھا۔ اس کے چاہنے والے پروانوں کی اس کے ارد گرد امڑتے ہیں، وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ کلام کرتا ہے تو ان سب پر ایسا سکوت طاری ہو جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے یہ پتھر کے ڈھیر پڑے ہیں، پرندے پتھر سمجھ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ کہا کہ ایسی محبت اور ایسی اطاعت، کہا کہ میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں میں ہی دیکھی۔ چاہے نبی کلام فرماتے تو صحابہ ایسے خاموش کہ پرندے سمجھتے پتھر کے ڈھیر اوپر آگے بڑھ رہے ہیں، سانس کی آواز بھی ادب کے خلاف سمجھی جاتی تھی، اور رسول اللہ کلام فرما رہے ہیں۔ یہ محبت کر کے دکھائی صحابہ نے۔ اور عقیدت، اللہ اکبر، غزوہ احد ہو رہا ہے، تیر برسے ہر طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے کفار کے تیروں سے بچائے؟ یہ اعلان فرمایا۔ ابو دجانہ صحابی دوڑتے ہیں، آپ آگے سامنے، اور آ کے آپ کو یوں ڈھانپ لیا اور آپ کی کمر پہ تیر لگ رہے ہیں۔ تو نبی نے کہا ابو دجانہ تو میری طرف منہ کر کے کیوں کھڑا ہے؟ تو سینہ کفار کی طرف کھڑا کر کے کھڑا ہو۔ اور میں کہہ رہا اے اللہ کے حبیب، جی تو یہی چاہتا تھا کہ سینہ سپر ہو کے سینے پہ تیر کھاؤں اور آپ کو یوں ڈھانپوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں میں پیٹھ آپ کو دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے، میں پیٹھ دشمنوں کو دوں گا اور دل آپ کو دوں گا۔ یعنی ایسی جنگ کے موقع پہ بھی عقیدت کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ نہیں کر رہے ہیں، پیٹھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو سینہ دیا ہے اور پیٹھ پہ تیر کھا رہے ہیں۔ یہ ابو دجانہ صاحب غزوہ احد کے اندر یہ عقیدت، تو اس لیے صحابہ نے عقیدت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ لہذا آج بزرگوں کے اندر یہ سلسلہ چلتا ہے، یہ خانقاہوں میں سلسلہ چلتا ہے، پیر و مرشد کی طرف مرید پیٹھ نہیں کرتا، الٹے پاؤں پیچھے جاتا ہے، الٹے پاؤں جاتا ہے تاکہ حضرت کی طرف پیٹھ نہ ہو، جو بھی مقدس جگہ اس پیٹھ۔ خیر اب تو کافی جو ہے نا مرید بھی کافی بے ادب ہو گئے ہیں، وہ کہتے یار بس کوئی نہیں، بہت ہو گیا۔ نہیں، ادب، الادب شجر والعلم ثمر، ادب درخت ہے، درخت، والعلم ثمر، اور جب وہ علم جو اس کا پھل ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ شَجَرٌ فَلَيْسَ لَهُ ثَمَرٌ، اگر درخت نہیں ہوگا تو پھل کہاں سے آئے گا؟ طلبہ بھی یہاں موجود ہے ماشاءاللہ۔ ادب، بیٹا ادب کا دامن ہاتھ نہ چھوڑنا، ادب ایسی چیز ہے، الادب شجر والعلم ثمر۔ اساتذہ کا ادب، اساتذہ کا ادب، تو میں تو کہا کرتا ہوں اساتذہ کی پیٹھ کرنے سے بھی بچا کرو، حتی الامکان کوشش کرو کہ استاد جی کی پیٹھ نہ ہو، ادب، کیونکہ نبی کی طرف صحابہ پیٹھ نہیں کر رہے ہیں، یہ ادب کا حصہ ہے۔
بزرگ بڑے ہیں ان کی پیٹ نہیں کریں، احتیاط، کیونکہ یہی چیزیں اللہ کے اکاؤنٹ ہوتی ہے ادب کی۔ تو عقیدت ایسی صحابہ نے کر کے دکھائی، اطاعت، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر فرماتے ہیں اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ نماز ختم ہونے کے بعد بعض لوگ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ نے یہاں مسجد بیٹھ کے اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ باہر تھے، مسجد سے آ رہے تھے، تو ابھی جوتوں میں ہی تھے، یہ آواز کان میں پڑی، وہیں بیٹھ گئے جوتوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے۔ خیر آپ نے ساری تقریر کی، کرنے کے بعد بلایا ابن مسعود ادھر آؤ، کہا کہ تم وہیں جوتوں میں کیوں بیٹھ گئے باہر مسجد؟ کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اجلس الناس ایھا، بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے سنا تو بیٹھ کے، کہتا نہیں میں تمہیں نہیں کہا تھا، یہ جو مسجد کے اندر لوگ پیچھے کھڑے انہیں کہا تھا۔ کہا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ کی آواز جب میرے کان میں آئی اجلسوا ایھا الناس، اے لوگوں بیٹھ جاؤ، پھر میرے گھٹنوں میں تاب نہیں تھی کہ محمد کے حکم کے خلاف آگے چل سکتا، میں وہیں بیٹھ گیا۔ یہ اطاعت کر کے دکھا، حق ادا کیا، اطاعت، تبھی تو پھر رشک ملائکہ بنے۔ اور چوتھی نصرت، نبی کے دین کی، نبی کی نصرت، اور صحابہ نے جو نصرت کر کے دکھائی آپ جانتے ہیں۔ مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں، قبر افریقہ کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہے، سری لنکا کے اندر ہے، دنیا مصر اور بغداد کے اندر ان کی قبریں، پوری دنیا پیدا وہاں ہوئے ہیں، قبریں ان کی وہاں بن نہیں، کیوں کہ نبی نے کہہ دیا تھا میرا یہ کلمہ پوری دنیا کے اندر پھیلا دو میرے پیغام کو۔ پھر انہوں نے پھر 50,000 کی مسجد نبی کی نماز نہیں دیکھی، 1 لاکھ کی بیت اللہ کی نماز نہیں دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار قربان کر دیا، جنگلوں میں افریقہ کے نکل گئے، اس لیے محمد کا کلمہ پہنچانا، وہیں پہ زندگیاں دے دی، وہیں قبریں بن گئیں۔ ایسے ہی نصرت کی ہے، کل روز قیامت میں رسول اللہ خوش ہو جائے گی۔ یہ نصرت، اور آج ظاہر ہے ہمارے پاس یہ سارے آپشن موجود ہیں، محبت بھی انتہا کی کر کے دکھاؤ، عقیدت بھی انتہا کی کر کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ اس کو نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، آپ کے منہ مبارک تو دنیا میں موجود ہیں، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ تقسیم کر دیے تھے، اور وہ چلے آ رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں آج۔ تو شاہ عبدالحق فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کے منہ مبارک آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو فرمایا یہ سوچ کے مجھے اتنی تسلی اور ٹھنڈک ملتی ہے کہ کسی چیز سے اتنی تسلی نہیں ہوتی کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ منہ مبارک کی زیارتیں بھی لوگ کرتے ہی ہیں، اب آپ کو زیارت نہیں کرنی، اس کی توہین نہ کرو۔ بہت سے بے احتیاط لوگ آج یہ سارا فراڈ شراڈ ہے، یہ دیکھو یہ پیسہ بٹورنے کی بات ہے، منہ مبارک یہ کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ بھائی نہیں، وہ تو صحابہ میں تقسیم ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں پہنچے، ہو سکتا وہ صحیح ہوں۔ اسے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا خاموشی اختیار کرو، کہیں انکار نہ کر بیٹھو، وہ سچے منہ مبارک کو آپ انکار کر بیٹھے آپ کی پکڑ ہوگی، کیونکہ جز کا انکار فرمایا کل کا انکار ہوتا ہے، نبی کے بدن کا جز ہے وہ منہ مبارک، وہ جز کا انکار کل کا انکار ہے، فرمایا خطرے میں پڑ جاؤ گے، اس سے بہتر چپ رہو، بے ادبی نہ کرو، جہاں اگر رونمائی ہے وہاں دیکھنے نہیں جانا نہ جاؤ، لیکن وہاں باتیں نہ بناؤ۔ بعض بک بک کرنے لگتے ہیں، آج یہ سب فراڈ ہے، دکانداری ہے، پیسے کما رہے ہیں۔ بھائی یہ تمہیں یہ کون سے خدائی فوجدار بنایا؟ خاموش رہیں، یہ بے ادبی، اور اگر واقعی صحیح ہوئے تو کل پکڑ ہو جائے گی۔ تو مطلب تو یہ ادب، تو عقیدت ایسی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت، محبت، اور پھر اس کے بعد اطاعت، اور ظاہر رسول اللہ کی سنتیں، آپ کے احکام ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ پھر نصرت، سب سے بڑی نصرت، اور نصرت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، مساجد کی شکل میں، آج دنیا کے اندر جو دین کے شعبے کام کر رہے ہیں، دعوت تبلیغ کی شکل میں، جس کی بھی نصرت کر سکتے اس کی نصرت کرو، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی نصرت ہے، اس لیے اس کی کوشش کرو۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ایسی ہی محبت، ایسی اطاعت اور ایسی نصرت اور عقیدہ ہمیں نصیب فرما دے جو صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کی تھی، اور عشق ایسا ہو کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حقیقت یہی ہے
اس لیے آج کی یہ تقریب سیرت النبی کی الحمدللہ آج یہ مسجد الہدایہ کے اندر آپ حضرات کے ساتھ میں موجود ہوں، اور یہ انڈیانا اسٹیٹ کے اندر انڈیاپلس کے اندر ماشاء یہ تقریب اس کے جو منتظمین ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب مولانا نبیر صاحب، مولانا شماس صاحب اور باقی جتنے منتظمین ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت فیملی نائٹ کا اہتمام کیا ہے، اور ماشاءاللہ بچے نے اتنی خوبصورت تلاوت کی، حافظ جمیل نے لطف آیا۔ اور پھر مزے کی بات، آپ کی اسی تقریب کے اسٹیج سیکرٹری جو ہے مولانا سید فہد حسین، یہ میرے بڑے داماد ہیں اور یہ الیکٹرک انجینئر بھی ہیں، اور میں نے ان کو مولوی بھی بنا دیا ہے اور ایک مسجد بنا دی، وہاں امام خطیب بھی لگا دیا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں کبھی ہماری صحبت میں اور مولوی نہ بنے یار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اچھے عالم بھی بن گیا ماشاءاللہ، اور آگے جو ترمذی اور بخاری پڑھاتے ہیں، اللہ نے اتنا استعداد بنایا ان کو، تو ماشاء یہ بھی میرے داماد ہیں، اور ان کی اہلیہ وہ میری بیٹی ماں بھی عالمہ فاضلہ ہیں ماشاءاللہ۔ اور پھر مزے کی بات، جو مولانا عمر صاحب نے جو بیان کیا، یہ میرے دوسرے داماد ہیں، مولانا عمر، یہ حافظ شکیل صاحب جو آپ کے ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے مولانا عمر، یہ مدرسہ الحسنین ہی کے اندر استاد ہوا کرتے تھے، اب نیو یارک میں میرے مدرسے کے شعبہ حفظ کے انچارج ہیں، تو ماشاء یہ میرے دوسرے داماد ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ان کی اہلیہ وہ بھی ماشاء عالمہ فاضلہ ہیں۔ اور اس کے بعد مزے کی بات، تیسرے جو حافظ عثمان صاحب ہے، یہ میرے تیسرے داماد ہیں، تو مطلب ہے کہ ساری میری فیملی کا آج تو حصہ پڑ گیا، تو مجھے بڑی مسرت ہوئی۔ یہ نیو یارک کے اندر ماشاء حافظ عثمان صاحب، یہ حافظ شکیل صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، مولانا عمر کے دوسرے بھائی ہیں، تو یہ میرے تیسرے داماد ہیں، ان کی اہلیہ بھی عالمہ فاضلہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ وہاں ڈاکٹر بن رہے ہیں نیو یارک کے اندر، اور حافظ قرآن ہیں، اور یہ مجھے 3 سال سے 10 روزہ تراویح سناتے ہیں۔ اسی سال ان کی شادی ہوئی، لیکن میں 3 سال سے 10 روزہ تراویح، پکے ٹلی کی طرح پکے حافظ ہیں، 10 روزہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، جیسے نعت انہوں خوبصورت پڑھی، قرآن بھی بڑا خوبصورت ہے، 10 روزہ تراویح میں ان کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ تو یہ میرے تیسرے داماد، یہ آج ابھی پہنچے تھوڑی دیر پہلے، تو جناب یہ نظر پڑ گئی امام فہد کی، تو نعت کے لیے بلا لیا۔ تو یہ، اور یہ جو یہ کیمرے پہ کھڑے ہیں، یہ مولانا محمد تحسین اخون، یہ میرے صاحبزادے ہیں، یہ رحم ٹی وی کے جو ہے وہ پروڈیوسر ہیں، تو ماشاءاللہ یہ پورے رحم ٹی وی کو سنبھالتے ہیں، تو یہ ماشاء عالم فاضل ہیں، اور یہ جو ہے وہ شکاگو میں مدرسہ ایلجین کے مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں، تو یہ میرے ایک ہی صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ، ایک ہے نیک ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے تھے، اللہ ایک دے پر نیک دے، تو یہ ایک ہے پر نیک ہے الحمدللہ۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ عالم فاضل ہیں، اور وہاں ماشاءاللہ میرے جو ہے مسجد زکریا کے اندر جو ہے تدریس بھی کرتے ہیں، اور خوب مسجد کے خطیب ہیں۔ تو میں بیٹھا وہی سوچ رہا تھا کہ ماشاءاللہ یہ ساری فیملی کا حصہ پڑ گیا ہے، اور آپ بھی میری فیملی ہیں، تو ماشاءاللہ آج کی رات کے اندر ہم سب کا حصہ پڑ گیا ہے۔ جیسے امام فہد نے کہا تھا، وہ بلبل جو ہے وہ قطرہ پانی کا ڈالتی تھی، اس سے ڈالتی تھی کہ کل روز قیامت میں اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والے لوگ بڑے بڑے گاہک کھڑے تھے، تو وہاں ایک بڑھیا کھڑی تھی، وہ جناب اون کی گٹی لے کے کھڑی تھی، انہوں نے کہا بی بی یہاں تو بڑے بڑے خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں یوسف کو خریدنے، یہ تو کہ یہ اون کی گٹی کے بدلے میں خریدے گی؟ اون کی گٹی کے بدلے میں کہا کہ مجھے بھی پتا ہے اون کی گٹی سے یوسف نہیں خریدا جائے گا، یہاں تو وزیر اعظم کے خزانے یہاں کھلے ہوئے ہیں، میں تو اسی میں لگی ہوں کل روز قیامت میں اس نبی کے خریداروں میں نام آئے گا تو میرا نام بھی آ جائے گا، کہ خریداروں میں کھڑی تو تھی، بھلے خرید نہیں سکی، خرید کے لے گیا وزیر اعظم، لیکن نام تو آ جائے گا۔ اس سے نام آ جانا، بس نام پر تو کام ہو جاتا ہے، اس سے حصہ ڈالتے رہو، میں نے وہی اپنا نام لکھواتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انشاءاللہ حقیقت بھی مل جائے گی۔ اس سے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی، کراچی کے اندر بلاک ایف کے اندر ان کی مسجد نور تھی، کراچی والے جانتے ہیں، تو ڈاکٹر عبداللہ عارفی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے، یہ میرے دادا پیر ہیں، کیونکہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید قدس سرہ کو انہوں نے خلافت بھی دی، تجدید خلافت، تو ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے یا رب تیرے محبوب کی شباعت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہمارا کام نقل کرنا ہے، اصل اس سے پیدا کر دینا، نقل کریں،
نبی جیسا حلیہ، نبی جیسی شکل، نبی ادائیں بنانا، نقل کرنا ہمارا کام ہے. اور مزے کی بات آج کے زمانے میں نقل پر وہ قیمت لگتی جو اصل پہ نہیں لگتی. ہمارے شیخ فرماتے دیکھو یہ انگور کا گچھا اصلی آپ خریدنے ہیں $5 کا مل جائے گا نا، لیکن نقلی انگور کا گچھا جو ڈیکوریشن پیس وہ کتنے کا ملے گا؟ $20 کا ملے گا. اصلی سیب آپ کو میں کہا $1 کا مل جائے گا، لیکن نقلی سیب جو ڈیکوریشن والا وہ آپ کو $50 میں ملے گا. تو فرمایا دیکھو آج کے زمانے میں نقل کی قیمت اصل سے بڑھ گئی ہے، لہذا فرمایا نقل کرو. اس لیے نقل کی قیمت آج کے زمانے میں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ یہاں آج کے زمانے میں دین پہ چلنا، سنتوں کی اتباع کرنا ایسا ہے جیسے انگاروں پہ ہاتھ رکھنا ہے. انگاروں کو ہاتھ میں پکڑنا اتنا مشکل ہے. تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ زمانہ ہوگا کہ جس میں جو ہے وہ سنتیں شہید کی جائیں گی، اور جب سنت میں کوئی چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت پہ چلنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا، کیونکہ سنت پہ چلنے پہ تانے ملیں گے. جی مولوی صاحب آپ نے داڑھی رکھ لی، مولوی ملا بن گئے یار، داڑھی رکھ لی یار، آپ تو بڑے خوبصورت تھے، آپ نے داڑھی رکھ لی. ارے داڑھی سے زیادہ خوبصورتی اور کہاں ملے گی آپ کو؟ نبی آخر الزمان سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ آپ کی داڑھی مبارک. سارے انبیاء کی داڑھی، کوئی نبی بغیر داڑھی کا نہیں، کوئی ولی بغیر داڑھی کا نہیں، کوئی اہل بیت بغیر داڑھی کا نہیں، یہ سارے بڑے کوئی صحابی بغیر داڑھی کا نہیں، محدثین فقہا سب کی داڑھیاں. بھئی یہ کیا اندھی بچی ہوئی ہے اور آپ داڑھی کا یار داڑھی واڑی کچھ نہیں. ارے اللہ کے بندے یہ تاریخی دلیل ہے، سارے نبیوں سے لے کے آج تک جتنے نیک لوگوں کی داڑھیاں. اور مسجد کو کوئی داڑھی منڈا نماز پڑھانے کھڑا ہو تو سب سے پہلے داڑھی منڈے ہی بولتے ہیں یار کوئی داڑھی والا نہیں ہے اس کو پیچھے کرو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ داڑھی ایک نقص ہے، ایک نقص ہے کہ اسے منڈوا لی ہے، داڑھی والا آگے کرو. اس لیے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبصورت جو وہ شباہت ہے. اس لیے فرمایا کہ تیرے محبوب کی یارب میں شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. بس یہ کوشش کرو کہ رسول اللہ سے محبت کی کوشش کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی حقیقت نصیب فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم تمام حاضرین مجلس کو تو اپنی سچی محبت عطا فرما، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرما. یا اللہ ان کی سنتوں کی اتباع نصیب فرما. یا اللہ جو بیان کیا گیا ہے اس میں کمی کوتاہی لغزش کو معاف فرما. یا اللہ تمام حاضرین اور رحم ٹی وی کے ذریعے سے جتنے ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادی پوری فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ مقام محمود پر فائز فرما. یا اللہ ان کی اس امت کو پستی سے بلندی نصیب فرما، انتشار سے اتحاد عطا فرما، پریشانی سے عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا